बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। J7 माल चकवाल और आलमी अदब अकादमी के ज़ेरे तमाम ये जो 30 जून को उधर J7 माल के मरकज़ी दफ्तर में बड़ा भरपूर जश्न चकवाल मुशायरा मुनक्कद हुआ, तो उसकी ख़ास बात यह थी कि उसमें वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल डॉक्टर मोहम्मद बलाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की थी। तो बहरहाल इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद बलाल ने बड़ी पूरा मगज़ गुफ्तगू की और बिल्कुल उन्होंने ज़िला चकवाल को एक तारीख़ी और अदबी हवाले से इसे एक मनफरद ज़िला करार दिया। तो बहरहाल उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के हवाले से भी उसमें जो तामीर और तरक्की के मंसूबे हैं गुफ्तगू की है। तो ये डॉक्टर मोहम्मद बलाल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की ये उधर गुफ्तगू मुलाहिदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इंतहाई खुशी हुई ये देख के कि चकवाल के अंदर इस तरह की तकरीब मुनक्कद हुई जो ना सिर्फ तफरीह का सामान है बल्कि इसमें इल्म, सकाफ़त और तहज़ीब जो है वो भी मुज़मिर है। और शुराए कराम ने अपने ख़यालात से, कीमती ख़यालात से नवाजा और एंटरटेन भी किया और एजुकेट भी किया। वो शायरी जो है वो उर्दू अरब अदब की एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंफ है, जैसे नावल निगारी है और इसके अलावा ड्रामाज हैं, फिल्म है। तो उर्दू से हमारी नस्ल नाबल्द होती जा रही है। ओ लेवल्स, ए लेवल्स में जो पढ़ते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा इवन FJ स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो अब उर्दू ना समझते हैं, ना बोल सकते हैं, ना वो कोई काबिल कदर तहरीर जो है वो वजूद में ला सकते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम इस तरह की महफिल जो हैं वो अरेंज करें और उर्दू अदब को फ़रोग़ अता करें। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद उन्होंने एक बड़ी उम्दा किताब लिखी है आवे हयात। उसमें उन्होंने शायरी को नफ्स नातका की रूह कहा है। और एक जुमला मुझे याद है, मैंने ये किताब 9th क्लास में पढ़ी थी कि नफ्स नातका की रूह यानी शायरी बड़ी मीठी नींद सो रही थी कि वली तकनी ने आके अपनी सुरीली आवाज़ में इसको लोरी दी और इस बच्चा ने अंगड़ाई लेकर करवट ली। तो वली तकनी जो है वो शायरी के मैदान में बड़ा उनका वो मुब्तदी भी हैं और कुलीदी किरदार भी हैं। उसके बाद फिर मीर तकी मीर और सौदा और मोमन और गालिब इनका दौर आता है। मेरा जो पहला शायरी के साथ कांटेक्ट हुआ वो हमारी FSC की बुक होती थी चमनज़ार ग़ज़ल। ये बड़ी एक मुख्तसर सी शायरी की किताब थी जो हमारे उर्दू निसाब का हिस्सा थी। तो उसमें जिन शायरों का मैंने जिक्र किया, अहद अतीक के शायर, उनकी गज़लें थी ज़्यादातर। उसके बाद फिर उन्होंने निसाब बदला और असर हाज़िर के शोरा को भी लेके आए और उसका नाम मुरक्का अदब रखा। ये बड़ी ज़ख़ीम किताब थी जिसमें नासिर काज़मी, अहमद फराज और इस कबील के शायर आए। तो नासिर काज़मी का एक शेर मुझे बड़ा पसंद आया जो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। तहज़ीब के हवाले से भी और जो इंसानी इर्तिक़ा है उसके हवाले से भी इसकी बड़ी अहमियत है। वो शेर ये है कि बैनुल नजूम फासले कम हो चुके बहुत, बैनुल कुलूब फासलों का इदराक चाहिए। कि सितारों के दरमियान तो फासले बड़े कम हो गए हैं, अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है और एक सेकंड में हम व्हाट्सएप के ऊपर, फेस टाइम के ऊपर यहाँ से अमेरिका मुखातब हो जाते हैं और मुख्तलिफ शहरों से हमारे रवाबत हैं और सही मानों में ग्लोबल विलेज जो है वो वजूद में आ चुकी है। लेकिन
نئی تہذیب کے اس ابھرتے سیلاب میں جو ہماری قدریں ہیں وہ پامال ہو رہی ہیں، اور ہماری جو روحانی اقدار ہیں جن کو ہم اپنا مورل ویلیوز کہتے ہیں اس کے اندر بڑا انعطاف آ رہا ہے۔ تو یہ شعر اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ بین النجوم فاصلے کم ہو چکے بہت، ستاروں کے درمیان تو فاصلے کم ہو گئے ہیں، بین القلوب فاصلوں کا ادراک چاہیے۔ تو جو دلوں کے درمیان فاصلے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر ہارورڈ میں ایک تحقیق ہوئی اور وہ 50 سال کے اوپر محیط تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ انسانیت کے فروغ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ورزش بھی ضروری ہے، جو کہ آئی کیو ہے وہ بھی ضروری ہے، مینٹل ہیلتھ انسان کی، فزیکل ہیلتھ بھی ضروری ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ سوشل ہیلتھ ہے، اور اس کو ای کیو کہتے ہیں۔ آج کل جو امتحانات ہوتے ہیں بچوں کے، اس میں آئی کیو کے ساتھ ساتھ ای کیو بھی شامل ہے، تاکہ ایموشنلی اسٹیبل معاشرہ جو ہے وہ ماض وجود میں آئے۔ تو وہ اس میں ایک مغربی آتھر ہے اسٹیفن کووی، شاید آپ میں سے کچھ حضرات نے ان کا مطالعہ کیا ہو، انہوں نے بھی ان 4 انٹیلیجنسز کا ذکر کیا ہے کہ پہلے فزیکل انٹیلیجنس ہے، اس کے بعد جس میں ایکسرسائز ہے، اچھی ڈائٹ ہے، اس کے بعد مینٹل انٹیلیجنس ہے جس میں فکری صلاحیتیں ہیں، اس کے بعد سوشل انٹیلیجنس ہے جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ بیسیکلی آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ ان کو اس کے لیے ترغیب بھی مہیا کرتی ہے اور ایک آؤٹ لیٹ بھی مہیا کرتی ہے۔ اور فائنلی اسپرچول انٹیلیجنس ہے، اور اسپرچول انٹیلیجنس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ انٹیلیجنس ہے، جس کے تحت باقی ساری انٹیلیجنسز آتی ہیں، کیونکہ اسپرچول انٹیلیجنس جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کے مطابق انسان کو ایک آواز دیتی ہے، اور جب آپ کو اپنی آواز ملے تو دوسروں کو ان کی آواز عطا کریں۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وین یو گیٹ یور وائس گیو ادرس دیئر وائس۔ یہ معاشرے کا حسن ہے کہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا۔ ابھی شاعروں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور ابھی جو آخری شاعر تھے ہمارے محترم جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ اپنا راستہ خود ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ سوشل سائنٹسٹ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سرکمسٹانسز کا وکٹم نہیں ہوتا، وہ حالات کا وکٹم نہیں ہوتا، وہ حالات کا شکار نہیں ہوتا، وہ اپنی چوائسز کا شکار ہوتا۔ یو آر وکٹم آف یور چوائسز رادر دین وکٹم آف سرکمسٹانسز، کہ حالات آپ کو نہیں بناتے، آپ نے حالات کو بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم اس کے اندر سبق تھا جو ہمارے محترم شاعر جو آخری آئے تھے انہوں نے اپنے ایک شعر میں دیا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری شاعری ہے۔ میں بطور سائنسدان ایک شعر ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں جس کا مطلب آج تک مجھے شعری ادب سے نہیں ملا۔ وہ میرے فادر نے مجھے ایک ہوم ورک دیا تھا، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، تو میں اردو دان جتنے تھے اپنے شہر میں ان کے پاس گیا، جو ہمارے اساتذہ تھے اردو کے اور ادب کے ان کے پاس گیا۔ میرا تعلق جو ہے وہ منیر نیازی سے بھی ہے، وہ میرے کزن تھے، اور اشفاق احمد سے بھی ہے، وہ میرے چچا تھے، ان کے پاس بھی گیا، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ وہ شعر یہ ہے کہ تپک ہے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بری ہے داستاں میرے۔ تو اس میں جو رمز ہے، جو چیز پوشیدہ ہے، جس پہ ہم نے عمیق نظر سے غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹپک ہے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے۔ یہ کیسے ہوگا کہ وہ پروانے کی آنکھوں سے شمع جو ہے وہ ٹپکے؟ تو وہ پھر اس کا
جب مجھے جواب ملا شافی تو بڑی تسلی ہوئی. میں نے کہا علامہ اقبال اپنی شاعری میں سائنس کو بھی لے کے آتے تھے. وہ یہ ہے کہ جب پروانہ شمع کے سامنے آتا ہے تو وہ افسردہ ہوتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور اس کے آنسو میں شمع کا عکس بنتا ہے, تو وہ پھر آنسو بن کے ٹپکتی ہے. یہ فزکس کا قانون ہے کہ آپ کے آنسو میں ہر چیز کا عکس وہ بنتا ہے. تو شمع کا عکس اسی وقت بنے گا جب پروانہ شمع کی ہمسائیگی میں ہوگا, شمع کے قریب جائے گا. تو ٹپک ہے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے, سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری. ایک اور شعر بڑا اچھا ہے جس میں نوجوانوں کے لیے بڑی امنگ موجود ہے اور موٹیویشن بھی ہے, اور انتہائی بڑا ان کے لیے ایک جو ٹیل وینڈ اس کو کہتے ہیں انگلش میں, تو پیچھے سے ہوا جب چلتی ہے نا تو جہاز اپنے مقام پہ اپنے وقت مقرر سے پہلے پہنچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیل وینڈ. ایک ہوتی ہے ہیڈ وینڈ, جو سامنے سے ہوا چل رہی ہو تو وہ آپ کا سفر جو ہے اس کو سلو کر دیتی ہے. تو وہ شعر یہ ہے, آپ سب کو آتا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کی روانی ہے اس کے اندر کسی قسم کا تزلزل اضمحلال وہ نہیں آنا چاہیے, اور جاری و ساری رہنا چاہیے سفر جو ہے پوری امنگوں کے ساتھ, پوری موٹیویشن کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ. نا امیدی تو کفر ہے. تو جو زمانے میں اس وقت استحصالی حالت ہے, جو گراوٹ ہے ویلیوز کی, اس کو ہر ایک نے اپنے گھر میں پہلے درست کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کلاس کے اندر اس کا اہتمام کرنا ہے. مثلا یونیورسٹی آف چکوال میں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے تمام اساتذہ کے لیے کہ ہر کلاس میں پہلے 10 منٹ ایتھکس کے اوپر بات کریں. ابھی ہمارے جو شاعر محترم ہیں انہوں نے ایتھکس کی بات کی کہ جو ایتھکس ہیں, جو آپ کی مورل ویلیوز ہیں, ان کے اوپر 10 منٹ طلباء کو ضرور پہلے 10 منٹ ہر لیکچر میں اس کے اوپر بات کریں تاکہ ان کی کردار سازی ہو. اصل میں کردار سے قومیں بنتی ہیں اور پھر استعداد سے. یہ دونوں چیزیں مجتمع ہونی چاہیے ایک شخصیت میں. ایک مصنف مغربی ہے, اس نے لکھا ہے کہ ایجوکیشن وداؤٹ کانشس از بیڈ ایجوکیشن, کہ جو تعلیم بغیر ضمیر کے ہو وہ خراب تعلیم ہے, اس سے تباہی بھی آ سکتی ہے. آپ کے ہاتھ میں ایسے ہتھیار آ سکتے ہیں جس سے آپ پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر ضمیر نہیں ہے, اگر آپ کے اندر سوچ نہیں ہے, حکمت نہیں ہے, تو وہ تعلیم جو ہے وہ بربادی بھی لا سکتی ہے. تو لہذا تعلیم کے ساتھ تربیت اور کردار اس کی بڑی ضرورت ہے. استعداد اور ضمیر یہ دونوں ایک شخص میں شامل ہونے چاہیے. تو وہ اپنی کتاب میں جو مغربی مصنف ہے وہ لکھتا ہے کہ میری بھانجی ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک انٹرویو کے لیے گئی میڈیکل کالج کے, تو اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وچ سرجن ول یو پریفر, اے سرجن ہو از آنیسٹ بٹ انکمپیٹنٹ, یعنی وہ دیانتدار ہے مگر اس میں استعداد نہیں ہے, اور اے سرجن ہو از کمپیٹنٹ بٹ ڈس آنیسٹ, یا اس سرجن کے پاس جاؤ گی جو استعداد رکھتا ہے مگر دیانتدار نہیں ہے, اور دوسرے میں وہ دیانتدار ہے مگر استعداد نہیں رکھتا. تو اس نے جواب دیا کہ اگر تو میں نے سرجری کے لیے جانا ہے تو میں استعداد والے سرجن کو, کمپیٹنٹ سرجن کو چوز کروں گی, لیکن اگر میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے سرجری کرنی ہے یا نہیں تو میں دیانتدار آدمی کے پاس جاؤں گی کیونکہ وہ مجھے مخلص رائے دے گا. تو وہ مصنف اس جواب کے اوپر مطمئن ہے. میں مطمئن نہیں ہوں کہ دو مختلف سرجنز کے پاس کیوں جانا پڑے. یہ دونوں جو خواص ہیں وہ ایک فرد میں ہونے چاہیے, وہ دیانتدار بھی ہونا چاہیے اور وہ استعداد کا مالک بھی ہونا چاہیے. انہی دو خوبیوں سے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ استحکام پکڑے گا. میں ایک بار پھر تمام شعراء کرام,
خاص طور پہ عثمانی صاحب اور خواجہ بابر صاحب اور F7 مال کی انتظامیہ کا انتہائی شکر گزار ہوں. انہوں نے عزت افزائی بھی کی اور اس انتہائی اہم محفل کے اندر مجھے شرکت کا موقع دیا. اور چکوال کے لیے میری دعائیں ہیں. میں یہاں کانٹریکٹ پر آیا ہوں. میرا جو اصلی شہر ہے وہ جہلم ہے اور یہاں پر میری پوری کوشش ہے کہ اس یونیورسٹی کو, جیسے انہوں نے ڈویژن کا ذکر کیا, ڈویژن کے سب سے بڑی یونیورسٹی ہم بنائیں انشاءاللہ.